लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आजकल जो शदीद गर्मी हो रही है ना, तो दिल करता है कि ऐसे मौसम में काम से ब्रेक लेकर ठंडे इलाकों का रुख किया जाए। हाल ही में एक ईमेल आई है जिसमें नथिया गली पाकिस्तान के बारे में एक वाकया शेयर किया गया है। तो सुनते हैं कि उनके साथ वहां ऐसा क्या हुआ कि वो लोग आज तक अपने दिल से वहां का डर नहीं निकाल पाए हैं। मेरा नाम मलिक मोहम्मद इमरान है और 2012 में मैं अपनी फैमिली के साथ नथिया गली गया था। वहां हम एक बहुत सस्ते से होटल में रुके थे। यह होटल क्या था, वहां के मकामी लोगों ने एक पुराने मकान को, जो शायद काफी अरसे से बंद पड़ा था, एक आरजी होटल की शक्ल दे दी थी। वो जो गेस्ट हाउस था वो बहुत पुरसुकून सा था। कोई ऐसी स्ट्रेंज फीलिंग तो वहां नहीं आई थी, लेकिन उसके इर्द गिर्द अजीब माहौल था। इतनी लंबी जंगली घास और पौधे थे कि खिड़कियों से बाहर देखो तो सिर्फ वही नजर आते थे। एक बहुत पतला सा रास्ता था उस गेस्ट हाउस को जो रोड से कनेक्ट करता था, और उस पतले से रास्ते के दोनों तरफ भी बड़ी बड़ी जंगली घास और उसके पीछे बहुत घने दरख्त थे। असल में हम दो फैमिलीज उस वक्त टूर पे निकले थे। मैं और मेरी फैमिली उस होटल में रुक गए थे और दूसरे दिन मेरे कजन की फैमिली ने भी हमें उसी गेस्ट हाउस में ज्वाइन करना था। ये जो मेरा कजन अपनी फैमिली के साथ आया था, ये पुलिस में है और बहुत डेयरिंग किस्म का इंसान है। वो लोग मगरिब के बाद पहुंचे थे और तो बस खाना खाकर हम सब रेस्ट के लिए अपने अपने रूम्स में चले गए। रूम्स भी बहुत सिंपल से थे। हर रूम में 2 बेड, एक छोटी सी टेबल और 2 चेयर्स थी। खिड़कियों पर बहुत मोटे से पर्दे पड़े हुए थे। असल सीन कमरों में जाने के बाद ही शुरू हुआ था। मेरी तो लेटते ही आंख लग गई थी, लेकिन थोड़ी देर में मेरी वाइफ ने मुझे जगा दिया। उसकी एक डरावना ख्वाब देखकर आंख खुल गई थी और अब नींद नहीं आ रही थी। ख्वाब में उसने देखा कि हम ऐसे ही इस रूम में सो रहे हैं और उसको सोते में कोई कान में कुछ कहता है, कुछ इस तरह से कि इस रूम में तुम्हारा आना हमें पसंद नहीं आ रहा। डर से उसकी आंख खुल गई और उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे खिड़की पर जो पर्दा है वहां कोई खड़ा हुआ है। मैंने उसका डर दूर करने के लिए वहां जाकर पर्दा हटाकर देखा, खिड़की से भी बाहर देखा, लेकिन बस रात का सन्नाटा हो रहा था और जो बाहर झाड़ियां और दरख्त थे वो अलबत्ता रात में बहुत क्रीपी फीलिंग दे रहे थे। मैं बस वहां से पलटा और मुझे उसी वक्त यकीन कीजिए कि एकदम ऐसा एहसास हुआ कि वाकई मेरे पीछे कोई है। मैं उसको बयान नहीं कर सकता कि क्या फील हुआ था मुझे, लेकिन मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े होने लगे थे। उस वक्त तो मुझे इतना भी याद नहीं आया कि मैं कोई दुआ पढ़ लूं। जिस किसी के साथ शायद ऐसा कुछ होता है तो वो मेरी फीलिंग्स समझ सकता है। ये कैफियत मेरी कुछ सेकंड की ही थी। मैं फौरन अपनी वाइफ के पास गया, लेकिन मैंने उसको कुछ बताया नहीं कि मुझे वहां पर क्या फील हुआ था। मैंने उसको उल्टा ये कहा कि कुछ भी नहीं है और कल हम यहां से सुबह निकलेंगे तो फिर कोई दूसरा ढंग का होटल देखकर वहां रुकेंगे। हम लोग बातें तो कर रहे थे, लेकिन उस वक्त मेरा पूरा ध्यान खिड़की की तरफ था। मुश्किल से 19-20 मिनट हुए होंगे, हमारे रूम का डोर नॉक हुआ और मेरा जो दोस्त साथ रुका हुआ था उसकी आवाज आई। मैंने डोर खोला तो उसने कहा कि यार, मैंने सिगरेट पीने के लिए रूम की खिड़की खोली थी और मैंने वहां कुछ महसूस किया है। एकदम बहुत ज्यादा तपिश का झोंका मेरे अंदर से होता हुआ खिड़की से बाहर गया है और उसके बाद मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है, जैसे मुझे बुखार हो रहा हो। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मेरा दोस्त था ये बहुत निडर किस्म का इंसान था, तो जब इसने इस तरह की बात मुझसे की तो मैं भी हैरान हो गया। और ऑब्वियसली मेरे साथ जो कुछ देर पहले हो चुका था तो उसकी वजह से तो मैं पहले ही डरा हुआ था। अब मैंने उसको अपने साथ जो थोड़ी देर पहले हुआ था वो बताया। फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ कुछ सीन जरूर है, बेहतर है कि हम साथ ही रहें। वो अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर हमारे रूम में आ गया। अब हम दोनों की बीवियों को कुछ इल्म नहीं था, लेकिन जाहिर है
وہ لوگ اس بات پر بھی حیران ہونے لگے کہ ایک جگہ کیوں بیٹھے ہوئے ہم لوگ۔ ہم نے یہ بہانہ بنایا کہ عجیب سی جگہ ہے تو یہاں کچھ محفوظ نہیں لگ رہا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھیں۔ کل صبح ہوتے ہی دوسرے ہوٹل میں چلے جائیں گے جدھر اور لوگ بھی ہوں، یہاں تو ہمارے علاوہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اب لیڈیز کو تو کچھ بات نہیں پتہ تھی، لیکن وہ ساری رات ہم دونوں دوستوں نے کس طرح گزاری یہ ایکسپریس کرنا ناممکن ہے۔ اس وقت کمرے کا ماحول اتنا بھاری ہوتا چلا گیا تھا کہ اتنا ڈر اور خوف محسوس ہوتا رہا کہ میرے دوست کی بیوی نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس کو تو ہم نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کا خون شاید بہت ہلکا تھا تو اس کو سب سے زیادہ ڈر فیل ہو رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے اور رونا آ رہا ہے۔ میری بیگم تو آلریڈی ڈراؤنا خواب دیکھ چکی تھی، اس کی حالت تو یہ سب دیکھ کے اور عجیب ہونے لگی۔ تھوڑی روشنی ہوئی تو میرا دوست کہنے لگا کہ باہر چل کر دیکھتے ہیں، شاید یہاں سے کوئی گاڑی دکھتی ہے تو لفٹ لے لیتے ہیں۔ لیکن میری تو بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں وہاں روم میں رکا رہا اور وہ باہر چلا گیا۔ روم سے نکلتے ہی اس کو اس گیسٹ ہاؤس کا ایک بندہ نظر آ گیا تھا۔ اس نے اس کو رات کی ساری بات بتائی کہ یار اس طرح کا عجیب ماحول ہے تمہارے گیسٹ ہاؤس کا، اور اب ہم نہیں رکنا چاہتے یہاں پر، کوئی گاڑی کا اگر بندوبست کروا سکتے ہو تو پلیز اس وقت کروا دو۔ اس کی یہ بات سن کر اس لوکل لڑکے نے کہا کہ سر آپ مسلمان ہیں، آپ تو یقین کرتے ہی ہوں گے نا ان چیزوں پر، یہ سب یہاں ہوتی ہیں لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، بس اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ آپ بے فکر ہو کر رکیے یہاں پر، ہم تو اور بالکل جنگل کے بیچ میں رہتے ہیں، اگر آپ یہاں نہیں رک سکتے تو میرے گھر میں تو آپ ایک لمحہ ہی شاید رہ پائیں۔ میں نے ان دونوں کی آواز سنی تو میں بھی باہر چلا گیا۔ میرا دوست تو نیم رضامند نظر آ رہا تھا کہ ادھر رکنے کے لیے تیار ہے کیونکہ ہوٹل کا رینٹ بہت کم تھا، لیکن میں اڑ گیا کہ ایک دن کیا، میں 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکوں گا اور یہاں سے نکلنے کا بندوبست فوراً کرواؤ۔ خیر ہم وہاں سے نکلے، میں اور میری بیگم تو کافی بہتر ہو گئے تھے، لیکن میرا دوست اور اس کی بیوی کو کافی تیز بخار ہو گیا تھا اور وہ پاگل اتنا کچھ فیل کر کے بھی ادھر رکنے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس واقعے کو گزرے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن جو میں نے اس دن اس ہوٹل کے روم میں محسوس کیا تھا، کھڑکی کے پردے کے پیچھے وہاں ضرور کوئی چیز تھی، اور اس کے بعد جو روم میں بھاری پن ہوا تھا وہ آج تک مجھے اور میرے دوست کی فیملی کو ہانٹ کرتا ہے۔ ہاں ایک بات اور میں ضرور بتا دوں کہ جب ہم واپس اپنے گھروں کو پہنچ گئے تھے ٹور مکمل کر کے، تو ہم نے اپنی بیویوں کو اور فیملیز کو بھی اس رات کی ساری حقیقت بتا دی تھی۔ تو دوستوں یہ تھا پاکستان کے ناردرن ایریاز کا ایک عجیب و غریب سچا واقعہ۔ ناردرن ایریاز میں اتنے بے شمار واقعات ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مجھے ایک ایسی ویڈیو بنانی چاہیے جس میں 10-12 سٹوریز ایک ساتھ پوری ایک ویڈیو میں شیئر کروں۔ تو اگر آپ وہ سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ سے وہ سٹوری مس نہ ہو۔ اب تھوڑا میرا بھاشن ٹائم ہے، تو اگر آپ میرا بھاشن سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کنٹینیو کیجئے، نہیں تو آپ اس وقت ویڈیو بند کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں اپنے ایک دوست سے ملنے سعودی عرب گیا کیونکہ اس کی طبیعت بہت ناساز ہے۔ اس کی طبیعت کافی بگڑ گئی، تب مجھے علم ہوا، اور اتنے قریبی دوست ہونے کے باوجود اس نے مجھ سے اپنے مسائل کبھی ڈسکس نہیں کیے تھے۔ ڈپریشن بڑھتے بڑھتے بات اس حد تک بگڑ گئی کہ اس کو ہاسپٹلائز کرنا پڑا۔ جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں اس پر پہلے تو بہت ناراض ہوا، لیکن پھر مجھے خود ہی احساس ہوا کہ آخر اس نے مجھ سے کیوں اپنے دل کی باتیں شیئر نہیں کی، کیوں اس نے نہیں بتایا کہ وہ کیا سوچتا ہے، اس کے ذہن میں اس کی زندگی میں کیا الجھنیں ہیں۔ جب بھی ہماری بات ہوئی اس نے مسکرا کر ایسے باتیں کی جیسے اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں تھی۔ وہ اندر سے ٹوٹا ہوا تھا اور ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اس نے مجھے کچھ بھی کیوں نہیں بتایا تھا؟ اس کیوں کا جواب میں خود ہوں۔ جی
مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ جب بھی وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا میں اس کو نصیحتیں کرنا شروع ہو جاتا، اس کو یہ سمجھانے لگتا کہ اس کی پرابلمز اس کی خود کی کریٹ کی ہوئی ہیں۔ وہ جستجو ہی نہیں کر رہا ہے، وہ ان مسائل کو حل کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ بس ہر وقت اپنی ناکامی دوسروں پر ڈالنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو بھی، لیکن تب بھی مجھے چاہیے تھا کہ میں بس چپ ہو کر اس کی باتیں سن لیتا، اس وقت اس کو اس اعتماد میں لے لیتا کہ وہ کچھ بھی کہنے سے گھبرائے نہیں۔ جو بھی وہ کہنا چاہتا ہو اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ میں کوئی نتیجہ اخذ کروں گا۔ صرف میں ہی نہیں، اس کے اور بھی دوست ہیں، بھائی بہن ہیں، والدین ہیں، لیکن شاید سبھی اس کو جج کر رہے تھے، اس لیے وہ کسی کو بھی نہ کہہ پایا۔ مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے قریب ہیں، دوست، فیملی، ان لوگوں کو ہر وقت جج نہ کریں، ہر وقت ان کو نصیحتیں نہ کریں۔ ایک ایسا دوستانہ ماحول بھی بنائیں جس میں سامنے والا کسی بھی معاملے میں مشورہ لیتے وقت، اپنے دل کی بات کہتے وقت بے دھڑک ہو جائے۔ کوئی بھی انسان بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ کبھی انسان غلطی کر کے ایسے مسائل میں بھی پھنس جاتا ہے جدھر سے وہ نکلنا چاہتا ہے، لیکن اس کو راستہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ اس سے نکلنے کے لیے کسی کا سہارا ڈھونڈتا ہے، اور پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی سہارا نہیں ہے۔ وہ جس کندھے پر ہاتھ رکھے گا وہیں سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا جائے گا، اور اس کی بات سنے بغیر اس کی غلطی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے گا۔ ایسے میں وہ کیسے آپ پر اعتبار کر کے اپنے دل کا حال بتائے؟ پھر وہ بس اندر ہی اندر ٹوٹتا رہ جائے گا، خود سے کوئی ایسا فیصلہ لے گا جس پر نہ صرف اس کو بلکہ اس کے عزیزوں کو بھی پچھتانا پڑے گا۔ کچھ لوگ ایسی طبیعت کے ہوتے ہیں جو اپنا آپ کبھی کھل کر کسی کے سامنے بیان نہیں کر پاتے، نہ خوشی نہ دکھ۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا ذہن خالی ہوتا ہے، ان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس ان کا ذہن مستقل سوچتا ہے۔ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی وہ لوگ بہت تفصیل سے سوچتے ہیں، لیکن یہ سب ان کے ذہن میں چلتا رہتا ہے اور اس کو کہہ نہیں پاتے۔ بہت حساس ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اگر آپ کے عزیزوں میں کوئی ایسی نیچر کا ہے تو آپ خود نوٹس کیجئے، اس کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیے، اس کو اپنے ساتھ بے تکلف کیجئے، اس کو اعتماد میں لیجئے کہ وہ جو کچھ آپ سے کہے گا وہ آپ دونوں کے درمیان رہے گا، اور آپ اس کی باتوں کو سیریس ہو کے سنیں گے۔ یقین کیجئے ایسی طبیعت کے لوگ بہت باتونی ہوتے ہیں، بس ایک بار ان کو بے تکلف ہونے کی دیر ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے، اگر کوئی شخص آپ کو ایک دم غیر معمولی طور پر اداس نظر آنے لگے، اپنے دل پسند چیزوں میں اس کا دل نہ لگتا ہو، ہر وقت اکتایا اور تھکا ہوا نظر آنے لگے، محفل میں بیٹھنے سے کترانے لگے، بار بار اپنے ساتھ ہوئی حق تلفیوں کا تذکرہ کرے، ناکامی کی باتیں کرے، خود کو ایک فضول کمتر ناکارہ انسان جانے اور ہر وقت اسی سوچ میں الجھا نظر آئے، تو فوراً ہوشیار ہو جائیے، کیونکہ آپ کے ایسے دوست کو آپ کی فوری ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزاریے اور اس کو نصیحت کرنے کے بجائے اس کی باتیں سنیے، اس کو کھل کر بولنے دیجیے۔ غور کیجیے کہ اس کا دل کس صحت مند مشغلے میں لگتا ہے، اس طرف اس کا دھیان لے جائیے۔ ایکسرسائز، اسپورٹس وغیرہ کی طرف اس کا دل مائل کیجیے، اس کے ساتھ ایک بانڈ بنائیے۔ اور اگر اس سب کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دوست مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو جب اس کا موڈ ٹھیک ہو اس وقت اس کو سائیکٹرسٹ کے پاس لے جائیے۔ بہت ضروری ہے کہ یہ کام اسی وقت کیجیے جب اس کا موڈ ٹھیک ہو، ورنہ وہ سائیکٹرسٹ کے پاس جانے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ میں بس ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن کافی کچھ کہہ گیا ہوں، کیونکہ میں اپنے اندر کچھ شرمندگی محسوس کر رہا ہوں اپنے دوست کو لے کر۔ جب اس کو میری ضرورت تھی میں اس کو ایزی لے رہا تھا۔ تو دوستوں، ملتے ہیں پھر کسی نئے واقعے کے ساتھ، تو بندھے رہیے اور چینل سبسکرائب کر کے بیل بٹن پریس کر دیجیے۔